अब तुम रक्षी को भूल जाओगे। वो एक मरीजा के रूप में अकबर के अस्पताल में रह रही है। उसे तुम्हारी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तकलीफ यकीनन नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसे भूल जाना फिलहाल मुश्किल होगा। मैंने उसे सुलगाने की नीयत से कहा। वो मुझसे बहुत करीब रही है। इस रिश्ते से उससे मिलते रहने पर तुम्हें कोई इतराज़ ना होना चाहिए। कासिम के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो बोला तो उसका लहजा जहम होरदार सा था। वो मेरी बीवी नहीं, महज एक अच्छी दोस्त है। हम एक दूसरे के रास्ते में कभी दीवार नहीं बने। अगर वो तुमसे मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। मेरे लिए यही काफ़ी होगा कि तुम एटू को उसके बारे में कोई इत्तला नहीं दोगे। ये मेरा वादा है। ये कहते हुए मैंने हाथ बढ़ा दिया, जो नीम दिली के साथ थाम लिया गया। ये तो कुछ भी ना हुआ। जहांगीर ने अपने घर की तरफ वापस लौटते हुए मायूसाना लहजे में कहा, बहुत कुछ हुआ है, बस अब तुम तमाशा देखते जाओ। एटू की बर्बादी का आगाज हो चुका है। बहुत जल्द वो खुद सामने आने पर मजबूर हो जाएगा, या अचानक हम सबसे राब्ता खत्म करके गोशा नशीन हो जाएगा। मगर यार वो है बड़ा ज़हीन, बड़े कुत्ताबी अंदाज में अपना ग्रोह चला रहा है। हद यह है कि रकम की वसूलियाबी में उसने बैंक को मुलविस किया हुआ है, फिर भी पर्दा नशीन है। आखिर नंबर ट्रेड अकाउंट के हवाले से रकम वसूल करने वाला आगे किसी को अदायगी करता होगा, वो तो उसे सामने आना चाहिए। मैं हंस पड़ा। रकम किसी खाते में जमा नहीं होती, अकाउंट के हवाले से दी जाती है। उसे भी हुंडी का ही एक तरीका कार समझ लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो रकम मुल्क में किसी को भी अदा ना की जाती होगी, बल्कि किसी गैर मुल्की अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती होगी। मुझे शोभा है कि एटू कोई बिगड़ा हुआ कारोबारी है और उसने असल धंधे को छोड़कर माल बनाने का आसान तरीका इख्तियार किया हुआ है। हो सकता है कि आड़ के लिए उसने 2-4 कारोबारी गोरख धंधे भी फैला रखे हों और आखिरी फिक्रे अदा करते हुए मेरे जहन में एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का नाम घूम रहा था। कारोबारी आदमी कितना भी बिगड़ जाए, कत्लो गारतगरी के सफाकाना फैसले कभी सादिर नहीं कर सकता। उसने बेतबारी से कहा, एशियाए होर्दो नोश में सस्ते और मोहलिक अज्जा की मिलावट, नाकाबिले इस्तेमाल और मतरूक दवाओं की फरोख्त और तशहीर भी इक़दाम कत्ल से कम नहीं। एक बार में किसी को हलाक कर देना उससे कतई मुख्तलिफ है। वो मेरी बात काट कर बोला, मिलावट करने वाला किसी खास दुश्मन को निशाना नहीं बनाता। उसे तो ये भी मालूम नहीं होता कि उसका बेचा हुआ जहर कौन इस्तेमाल करेगा। उन सब का असर धीमे धीमे होता है और वजह कत्ल कभी सामने नहीं आती। लेकिन एटू तो गोलियां चलवाता है और शायद अपने दुश्मन के अंजाम से लुत्फानंदोज भी होता हो। पैसा कमाने की हवस इंसान को अंधा कर देती है। मैंने पुरजोर लहजे में कहा, शायद तुम्हें यकीन न आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि एटू का ताल्लुक एक मोतबर कारोबारी इदारे से है जो बरामदात की आड़ में हीरोइन की स्मगलिंग करता है। इसके बावजूद तुम एटू तक नहीं पहुँच सके। वो हैरत से बोला, इदारा मौजूद है लेकिन सरबराह तक रसाई नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? उसने बेइतबारी से कहा, कारोबारी इदारा कायम है तो उसके रोज़मर्रा के कामों की अंजामदही कौन करता होगा? मुलाजिम ऐसे ही मौके पर काम आते हैं जो काम लोग खुद ना करना चाहें या ना जानते हों, उन्हीं के लिए तनख्वाहदार रखे जाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुलाजिम तो उससे वाकिफ़ होंगे। मेरे इंकशाफात उसके लिए नाकाबिले यकीन साबित हो रहे थे। उसने एक शख्स को ब्लैकमेल करके अपना मुख्तार आम मुकर्रर किया और वही सारे काम चलाता है। उसने आज तक उस शख्स की सूरत नहीं देखी जिसके लिए वो काम करता है। तुम कहते हो तो माने लेता हूँ, वरना ये बात करीने कयास मालूम नहीं होती। शायद माफिया की तंजीम भी इस कदर पुरअसरार न होगी। आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने तो आना ही पड़ता है। अब हम मिल ही बैठे हैं तो कुछ रोज़ में हर चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैंने बेपरवायाना लहजे में कहा, अब यही देख लो कि हम बरसों के साथी हैं, लेकिन तुम्हें भूल कर भी शोभा नहीं हुआ होगा कि शनाख्ती कोड की आड़ में मैं ही तुम्हें सारी हिदायत देता था। बाज़ औक़ात तो ज़िंदगी तलख कर देते थे तुम। वो बड़बड़ाया, तुम्हें सताने में मज़ा आ रहा था। जब भी तुम्हारी बेगम भड़की हुई होती थी, मैं दानिस्ता तुमसे रजू कर बैठता था। उसके बाद तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने में बड़ा लुत्फ़ आता था। लानत हो तुम्हारे लुत्फ़ पर, वो हजालत आमेज़ लहजे में बोला। अगर उस वक्त मुझे तुम पर शोभा भी हो जाता तो तुम्हें गोली ही मार देता। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी इन बोंगी हरकतों की बिना पर कई बार मेरे घर में बदतरीन तलहियों ने जन्म लिया। एक बार तो सलमा मेके लौटने पर तुल गई थी। बीवी भी अजीब शय है, मैंने हसरत भरे लहजे में कहा। साथ रहे तो आदमी पीछा छुड़ाने के चक्कर में रहता है और जाने का नाम ले तो शोहर मजनू का बाप बन जाता है। अभी तुम्हारे मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला, शादी कर लो, फिर बेहतरी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो फिर रिश्ता तलाश करो ना कोई। मैंने उसे छेड़ने की नीयत से कहा, क्या तुम वाकई संजीदा हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया, सामने देखो वरना कार लड़ा बैठोगे। मैंने कहा, संजीदा होने के लिए सर के बल खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे किसी वक्त तन्हाई का एहसास खाने लगता है। देखो मैं बताऊंगा, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। गालिबन उसके जहन में 2-4 नाम पहले से मौजूद थे। मैंने खामोशी ही में आफियत समझी। अगर रज़ाला को उस गुफ्तगू की भनक भी मिल जाती तो सदमे से उसका बुरा हाल हो जाता।
ہم جہانگیر کے گھر واپس پہنچے تو کئی بار ہارن بجانے کے بعد پھاٹک کھولا گیا۔ غالباً ملازمین اس کی ہدایت کے مطابق واقعی عمارت کے اندرونی حصوں میں دبکے ہوئے تھے۔ یہ رکشی کون ہے؟ ڈرائنگ روم میں گلاسوں میں برف کے ڈالے ڈالتے ہوئے جہانگیر پوچھ بیٹھا۔ ایک لڑکی ہے، میں نے اپنا گلاس سنبھالتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو گے تو پسند کرو گے، پسند ہے تو اسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جہانگیر نے اتنی سادگی سے سوال کیا کہ میری کھوپڑی بھنا گئی۔ پیٹے بغیر ہی تمہاری عقل ہبد ہو کر رہ گئی ہے، میں نے اصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے سنا نہیں کہ قاسم سے اس کے کیسے مناسب ہے؟ ایسی آبرو باختہ عورت کے بارے میں تو سوچنا بھی بدذوقی ہے۔ خفا ہو گئے؟ اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں تو بس یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ تم کہیں اور تو دلچسپی نہیں لے رہے، اسی لیے رکشی کا ذکر نکال بیٹھا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے مذاق میں ایک شوشہ چھوڑا اور وہ احمق شاید درمیانی عرصے میں بھی میری شادی کرانے کے امکانات پر غور کرتا رہا تھا۔ بس اب زبان بند رکھو، میں نے اس موضوع سے پیچھا چھڑانے کے لیے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کسی اور کا نام لیا تو منہ پر گلاس خالی کر دوں گا۔ اسی وقت ملحقہ راہداری سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور جہانگیر گلاس لیے ادھر ہو لیا۔ دوسری گھنٹی کے دوران میں ہی شاید اس نے ریسیور اٹھا لیا کیونکہ گھنٹی ادھوری رہ گئی تھی۔ تمہارا فون ہے ڈینی، اس نے وہیں سے خوشامدانہ لہجے میں ہانک لگائی۔ میں نے چونک کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جہانگیر کے گھر میرے لیے کون فون کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ راستے میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو تم ہی بتا سکو گے، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ جو بھی ہے، آواز بڑی سریلی پائی ہے۔ نسوانی آواز کے اشارہ پاتے ہی میرا ذہن رضالہ کی طرف گیا، لیکن اسے نہ جہانگیر کے گھر کا نمبر معلوم تھا اور نہ ہی یہ علم تھا کہ اس وقت میں وہاں موجود ہوں۔ ہیلو، میں نے تپائی سے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ بولنے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے میری ایک بات سنتے جاؤ۔ ریسیور نے ابھرنے والی ایٹو کی سرر اور خوفناک آواز پگھلے ہوئے سیسی کی طرح میرے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ میں شام سے تمہیں ٹرائی کر رہا ہوں مگر تم لاپتہ ہو۔ میں تمہیں 20 منٹ بعد تمہارے گھر فون کروں گا، فوراً وہاں پہنچو۔ اور میرے جواب سے پہلے ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں چند ثانیوں تک بے جان ریسیور کان سے لگائے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایٹو کو مجھ سے کون سا اہم کام آ پڑا تھا کہ یہ میری تلاش میں اسے جہانگیر کے گھر فون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ریسیور کریڈل پر ڈال کر میں نے وہیں کھڑے کھڑے گلاس خالی کر دیا۔ بڑی مختصر سی گفتگو ہوئی تمہاری؟ جہانگیر نے مجھے واپس لوٹتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کام کی باتیں مختصر ہی ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اس نے مجھے گھورتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ بلاوا تو نہیں تھا تمہارا؟ بس یہی سمجھ لو، میں جا رہا ہوں، ذرا ضروری کام ہے، میں نے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایٹو ہی نے آواز بدل کر جہانگیر کو دھوکہ دیا تھا یا اس سے پہلے فون پر واقعی کوئی عورت رہی تھی، اور اگر وہ کوئی عورت تھی تو یقیناً ایٹو کی رازداں رہی ہوگی، شاید روپ کے ساتھ اس کے بہروپ سے بھی واقف رہی ہو، مگر وہ تھی کون؟ جہانگیر نے اجلت پر میرا مذاق اڑایا، عورتوں کی فطرت اور ان سے دوستی کے فلسفے پر ایک مختصر سی تقریر جھاڑ کر مجھے روکنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہم تینوں کی سیاسی اتحاد کے بعد وہ ایٹو کے پہلی اور نہایت غیر معمولی فون کال تھے اور میں ہر قیمت پر مقررہ وقت پر پہنچنا چاہتا تھا، لہذا اس کے ہر مشورے کو ٹال کر فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ گھر پر نہایت بے چینی کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ میز پر پتے پھیلا کر اکیلا ہی کچھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کارڈ سمیٹ کر اٹھ گیا۔ بیٹھے رہو، تکلف کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ 2-4 دن جم جا کر احتیاط کر لو گے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹھیک ہوں، میری پرواہ نہ کرو، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں پڑے پڑے بس یہی سوچتا رہا کہ تم نہ جانے کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہارے بارے میں 4 مرتبہ فون بھی آ چکا ہے، کوئی تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ مرد تھا یا عورت؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ مرد ہی تھا، چاروں بار تمہاری غیر موجودگی کی اطلاع پاتے ہی مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ایٹو تھا، وہ اسی کی ہدایت پر میں اس وقت یہاں پہنچا ہوں۔ اس سے کیسے رابطہ ہو گیا تمہارا؟ میں اسے تفصیل سنانے لگا اور وہ حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسے قاسم سے ہونے والے سمجھوتے سے بھی باخبر کر دیا۔ اسی ضمن میں دلاور خان کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ اس کی کراچی آمد کی اطلاع مجھے سلطان شاہ سے ہی ملی تھی۔ بڑا دکھ ہوا اس کا انجام سن کر، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ دلاور خان وہ آدمی ہے جس کی صورت دیکھ کر دشمنوں کے اوسان ہتا ہو جاتے تھے، ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے مرنے مارنے پر آمادہ رہتا تھا، مگر اب ہیروئن کا عادی ہونے کے بعد کسی خارش زدہ کتے سے بھی بدتر ہو کر رہ گیا ہوگا۔ قاسم واقعی بہت مکار ہے، یہ یاد رکھنا کہ اب وہ ہمارا ساتھی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے عہد کی پابندی کروں گا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ جس دن تمہارا اشارہ مل گیا اس کے سارے بدن کو اس طرح داغدار کروں گا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو کر رہ جائے گا۔
شاید اب بیٹوں کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، جو حالات خود بخود سازگار ہوتے جا رہے ہیں، فی الحال ہمیں اپنی ساری توجہ اسی ایک محاذ پر رکھنی چاہیے، ورنہ ہم غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ میں اس سے باتیں کرنے کے ساتھ ریسٹ واچ کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ A2 کے دیے ہوئے وقت سے 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی تو میں نے پھرتی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ مشتبہ جوڑے کا کیا رہا، ریسیور اٹھاتے ہی مجھے A2 کی خشک اور تحکم آمیز آواز سنائی دی۔ آج ڈاک سے مجھے لڑکی کی تصویر مل گئی ہے، میں نے اسی کی کئی نقلیں بنوا کر اپنے آدمی کو دے دی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس لڑکی کو ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے، اس کے لہجے میں تشریح اٹھ کر آئی۔ تمہاری ناکامی کی صورت میں مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس کی آخری الفاظ کسی ہتھوڑی کی طرح میری سماعت سے ٹکرائے، مگر میں نے سنبھالا لے کر جلدی سے کہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں جناب، شاید کچھ وقت لگے لیکن کامیابی ضرور ہوگی۔ مجھے تمہاری کوششوں سے نہیں، نتائج سے دلچسپی ہے۔ اس کے الفاظ میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ تم وقت چاہتے ہو اور میرے لیے ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ شہر میں مال کی کیا پوزیشن ہے؟ مال اب پہنچنا چاہیے ورنہ سپلائی میں خلل پڑنے کے امکانات ہیں۔ کل آدھا ٹن مال آ رہا ہے، اسی کے ساتھ مختلف سافت کے 4 سوٹ کیس ہیں، ان میں پرانے کپڑے وغیرہ بھی بھرے ہیں، انہیں تلف کرا دینا۔ تمہارے کیریئرز اپنا سامان انہی سوٹ کیسوں میں لے جائیں گے۔ ہر سوٹ کیس کی جیب میں ایک رکا موجود ہے، جس پر بیرونی ممالک میں سوٹ کیس وصول کرنے والے کا نام، پتہ اور کوڈ درج ہے۔ تمہارے آدمی وہ سوٹ کیس مقررہ آدمی کو دے کر لوٹ آئیں گے۔ آدمی تیار ہیں تمہارے؟ جی ہاں، میں نے جلدی سے کہا، سب طالب علم ہی ہے۔ میں نے مال کے بارے میں دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جس انداز میں سوٹ کیسوں کی ترسیل کا ذکر کر رہا تھا، اس کی بنا پر یہ سمجھ لینا دشوار نہیں تھا کہ ہیروئن کی طے شدہ مقدار پہلے سے ہی ان سوٹ کیسوں میں چھپا دی گئی تھی۔ یہ ان چاروں کا آزمائشی سفر ہوگا۔ سوٹ کیس عام ساخت کے اور بالکل خالی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک محتاط اور قابل اعتماد ہیں۔ اگلے پھیرے میں ان سے اصل کام لیا جائے گا۔ اس نے یہ انکشاف کر کے مجھے چونکا دیا، لیکن میرا اندازہ جھوٹ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگلی بار پہلی سوٹ کیس ہی بھیجنے تھے تو وہ میں بھی بازار سے خرید کر دے سکتا تھا۔ باہر سے سوٹ کیس آنے کا مطلب تھا کہ ان کے کسی خفیہ طے میں مال چھپا دیا گیا تھا، جس کا بادیوں نظر میں سراغ لگانا ناممکنات میں سے تھا۔ قاسم پر مسلسل نگاہ رہنی چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس پر دن بدن شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر اس نے جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اگلا دن میرے لیے بہت مصروفیت لے کر طلوع ہوا۔ میں ناشتے کی میز پر ہی تھا کہ جہانگیر کا فون آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پچھلی رات مال کی فروخت کے حساب کتاب پر نادر کا ایک بڑی پارٹی سے تصادم ہو گیا اور نادر نے بے دریغ گولیاں چلا کر 3 افراد کو لہو لہان کر دیا۔ اپنی اس حماقت کی پاداش میں وہ گرفتار ہونے سے بال بال بچا تھا، لیکن پولیس اس کی تلاش میں تھی اور وہ رات گئے پناہ لینے کے لیے جہانگیر کے گھر جا پہنچا۔ وہ اسے اپنے گھر سے فوراً ہٹا دو، اسے کسی عدالت سے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کا بندوبست کراؤ، ایسا نہ ہو کہ تم خود کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں یہی سوچ رہا تھا، آج صبح سویرے مال پہنچا ہے، اس میں 4 سوٹ کیس تمہارے ہیں، وہ میں نے جیوا ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں رکھوا دیے ہیں۔ جب 4 ہوں وہاں سے لے لینا۔ زیادہ بڑے یا وزنی تو نہیں، تمہاری گاڑی میں آ جائیں گے۔ کیا آیا ہے ان میں؟ پرانے کپڑے بھرے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ رات تک پہنچیں گے، سمجھا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اور شاید ان کی ساخت میں گنجائش رکھی گئی ہوگی۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، پہلے نادر کا بندوبست کرو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ سلسلہ منقطع کر کے میں نے اپنی مکمل تیاری کی اور سیدھا اکبر کی علاج گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر کا رخ کرنے کا دوہرا مقصد تھا، اول تو کامران کی خبر گیری، دوئم وہاں رکشی کا سراغ لگانا۔ قاسم پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں رکشی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ میرے لیے قاسم کا یہ انکشاف حیرت ناک ثابت ہوا کہ رکشی صحت مند ہوتے ہوئے بھی نفسیاتی اور منشیات کے عادی مریضوں کے درمیان پناہ گزین تھی۔ میں نے اسپتال پہنچ کر اسپتال میں موجود مریضوں کی فہرست پر نگاہ دوڑائی تو اس میں 3 عورتوں کے نام ضرور موجود تھے، مگر رکشی کا نام کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی مفروضہ نام کے ساتھ وہاں مقیم تھی۔ کامران اپنے کمرے میں آرام دہ بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے اسی کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر فلور پر موجود خوبصورت ڈیوٹی نرس تیزی سے کمرے میں آئی۔ اسے ڈسٹرب نہ کریں، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ملتجیانہ لہجے میں بولی، مریض اس وقت ٹرینکولائزر کے زیر اثر ہے، یہاں اس کی پہلی رات تھی، تنگ تو نہیں کیا آپ لوگوں کو؟ میں نے ہوش ہلاکی کے ساتھ سوال کیا، نہیں کوئی خاص پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عام مریضوں کے مقابلے میں ایڈکٹ زیادہ ہی دشوار ثابت ہوتے ہوں گے، میں نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ پھریری لے کر مسکرا دی، شروع میں مریض سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے بس نشہ ہی یاد رہتا ہے۔ ہیروئن کے مریضوں کی حالت تو بہت قابل رحم ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ترس کھا کر نشہ فراہم کرنے کی ہمدردانہ خواہش ہمارے دل میں بھی جنم لینے لگتی ہے۔
عورتیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یا مرد؟ اس نے آنکھ سکوڑ کر اپنے سر کو ایک ادا سے جنبش دی، پھر بولی عورتوں کی حالت زیادہ ابتر ہوتی ہے، لیکن آپ کی ایک مریضہ تو بالکل ہی نارمل لگتی ہے۔ میں نے موقع پاتے ہی مطلب کی بات چھیڑ دی، کس کو دیکھ لیا آپ نے؟ وہ پہلی بار بے تکلفانہ لہجے میں بولی۔ کل نیچے ریسیپشن کے قریب تھا، یہ کہہ کر میں نے بلا تامل رکشی کا حلیہ دہرا دیا۔ او وہ ہی نا؟ وہ ایک دم ہنس پڑی، وہ بہت دلچسپ لڑکی ہے، 2-3 دن پہلے آئی ہے اور ابھی تک بالکل نارمل ہے۔ فائل سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی اسے اچانک ہسٹریا جیسے دورے پڑتے ہیں۔ مریضوں میں گھری رہنے والی اس نرس کو اس بے ضرر سی گفتگو سے شاید ہنسی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کچھ دیر تک وہیں رکی رہی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میں کامران کی طرح سے بالکل بے فکر رہوں، کیونکہ اس علاج گاہ میں علاج کے ساتھ مریضوں کی جملہ ضروریات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کہ کامران کی طرف سے بالکل بے فکر رہوں کیونکہ اس کی علاج گاہ میں علاج کے ساتھ مریضوں کی جملہ ضروریات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں کامران کے کمرے سے رخصت ہو کر اوپری منزل کے ساتویں کمرے پر جا پہنچا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے جواب میں کنڈی گرانے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے رکشی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت جھانک رہی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سکوت توڑا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ تم میرے آدمی کی نگرانی میں یہاں پہنچی تھی؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ تم مجھے فریب نہیں دے سکو گی۔ میں کسی اعصاب کی طرح پاتال تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ یعنی تم مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آیا تو اسی لیے ہوں۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، دیکھنا ہے کہ تم کہاں تک پیش قدمی کرتی رہو گی۔ مذاق نہیں، میں سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں۔ میں سنجیدہ ہوں، قاسم سے بات طے ہو گئی ہے، ہم مل کر کام کریں گے۔ تمہارے بارے میں اس نے چھوٹ دے دی ہے، تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہمارے مراسم سے چشم پوشی برتتا رہے گا۔ میں کوئی بے جان مجسمہ نہیں ہوں، وہ چٹخ کر بولی۔ جب وہ میرے بارے میں ایسے فیصلے صادر کرے، اپنی پسند اور ناپسند میں خود سمجھتی ہوں، اسے مشورے دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں اسے بتا دوں گا، میں نے ہلوسے دل کے ساتھ کہا۔ اپنی اوقات جان کر اسے زیادہ خوشی نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت مجھے صرف یہ جتانے آئے ہو کہ تم میری یہاں موجودگی سے باخبر ہو؟ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں سے اب کہاں جاؤ گی؟ کچھ روز یہیں رہنے کا ارادہ ہے، یہ جگہ محفوظ بھی ہے اور پرسکون بھی۔ باہر کس سے خطرہ ہے؟ ہمارا آپس کا معاملہ تو نمٹ ہی گیا ہے۔ فی الحال میں آرام کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایٹو نے براہ راست کسی کو میری تلاش میں روانہ کر دیا ہو۔ وہ جب لڑتا ہے تو بیک وقت سارے امکانی محاذ کھول دیتا ہے۔ تم نے اسے میرے پیچھے لگا کر اچھا نہیں کیا۔ ایٹو کے بارے میں تم اور کیا جانتی ہو؟ بہت کچھ اور کچھ بھی نہیں، اس نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ کسی اجنبی کے لیے بہت کچھ جانتی ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں جو اس کی ذات پر روشنی ڈال سکے، پھر تمہارے پاس وقت برباد کرنا بیکار ہے۔ اس نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دفتر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے غزالہ کو فون کیا اور اسے کامران کی خیریت سے آگاہ کیا تو میری توقع کے مطابق وہ بہت خوش ہوئی اور احسان مندانہ لہجے میں میری ہمدردی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے مجھے دوپہر کے کھانے پر گھر بلانا چاہا لیکن میں شام میں چکر لگانے کا وعدہ کر کے معذرت کر لی۔ 2 بجے تک دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں جیوا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں کار سے اترتے ہی محافظوں نے وہ اطلاع دہرائی جو میں جہانگیر سے سن چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہاتھ سے بنے ہوئے درمیانی سائز کے 4 چرمی سوٹ کیس موجود تھے۔ انہیں کھولا تو اندر واقعی استعمال شدہ کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ سوٹ کیس خالی کر کے میں انہیں ہر طرح الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی ایسی بات نوٹ نہ کر سکا جو کسی خفیہ طے کی نشاندہی کرتی ہو۔ البتہ ہر سوٹ کیس کی جیب میں ایک ٹائپ کیا ہوا رکا موجود تھا۔ 3 غیر ملکی ناموں اور کوڈ ورڈز کے ساتھ مغربی یورپ کے مختلف شہروں کی تفصیلی پتے اور فون نمبر موجود تھے۔ چوتھے رکا پر نیو یارک کے کسی گیسولین اسٹیشن پر کام کرنے والے پاکستانی ایشیا کا نام پتہ درج تھا۔ میری دانش میں وہ سوٹ کے ساتھ لیے پھرنا حماقت ہوتا۔ حماقت کے ذریعے منتخب کیے ہوئے کیریئرز کو میں اپنا گھر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کر کے پرانا طریقہ کار استعمال کرتا تو سوٹ کیس لے جانے والی غیر ضروری طور پر لوگوں کی نگاہوں میں آتے اور کھیل خراب ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے اس بار جیوا ہاؤس کو اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت میں موتی دادا کے اڈے سے تھوڑی دور رک گیا۔ پہلی بار میں نے حامد پر اس طرح ہاتھ ڈالا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک بار ہیروئن کی فروخت میں ملوث ہو جانے کے بعد حامد کے لیے اس کام سے کنارہ کشی ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ لہٰذا یہ بات اٹل تھی کہ وہ مقررہ وقت پر موتی دادا سے مال لینے آتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس کی جھلک نظر آئی تو میں نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ وہ ہارن کی آواز سن کر چونک پڑا اور کار پہچانتے ہی اس کا چہرہ اتر گیا۔ میرے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر وہ دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔
کیا بات ہے، آج کچھ اداس نظر آ رہے ہو؟ کچھ دیر کی سکوت کے بعد میں نے اسے چھیڑا۔ تمہیں دیکھ کر دلی صدمہ ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھائے بغیر بوجھل مگر دو ٹوک لہجے میں کہا اور میری رد عمل پر توجہ دیے بغیر کہتا رہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید تم سے جان چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے تم کسی حادثے میں کہیں مار کھپ گئے ہو، لیکن تم پھر موجود ہو، یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات تو نہیں۔ کووں کو کوسنے سے ڈھور نہیں مرا کرتے، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ صاف گوئی اچھی بات ہے مگر اتنی بے باکی بعض اوقات مہنگی پڑ جاتی ہے۔ کتنی مہنگی پڑے گی؟ وہ مضحکانہ لہجے میں بولا۔ جان سے زیادہ تو کچھ نہیں لے سکتی، میں آج کل ویسے ہی زندگی سے بیزار ہوں، اپنے وجود تک سے گھن آنے لگی ہے۔ کیوں، تم نے کلا تو نہیں کاٹا کسی کا؟ کسی کو زندگی بھر کے لیے معذور اور اپاہج بنا دینے کو میں قتل سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ معذور اور اپاہج، میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ کیا تصادم ہو گیا تھا کسی سے؟ تصادم تو پہلے سے جاری ہے، یونیورسٹی میں اکا دکا تماشے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آدمی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو اس کے باقی حواس کام کرتے رہتے ہیں، لیکن نشہ ٹوٹ جائے تو آدمی نہ زندہ رہتا ہے نہ مردہ کہلاتا ہے۔ اور ہیروئن کی آدمیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پرانے آدمی نئی پنچھیوں کو پھانستے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا تاوان دوسروں کو گمراہ کر کے وصول کر رہے ہیں۔ میں زیادہ مقدار فراہم کرنے میں تردد کرتا ہوں تو لڑکے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں اس گھناؤنے دھندے میں ضرورت سے زیادہ کما لیا ہے اور اب مجھ پر ہوس طاری ہو گئی ہے۔ یعنی مال روک کر دام بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یونیورسٹی میں ہیروئن کو میں نے خود متعارف کرایا مگر اب اس کے اثرات سے میں خوف زدہ ہوں۔ مجھے اپنی عافیت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اب تک شاید میں اس دھندے سے تائب ہو گیا ہوں، لیکن یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ نشہ بازوں کا دباؤ اتنا شدید ہے کہ مجھے چھٹی کے دنوں میں بھی فراہمی برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ جس دن ناغہ کیا وہ لوگ مار مار کر میرا حشر خراب کر دیں گے۔ تو یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دو، میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے کہا، اور ایک پیشہ ور منشیات فروش بن جاؤ۔ اس کا لہجہ بے حد زہریلا ہو گیا۔ لیکن تم سے کیا شکوہ، تمہارا تو سارا وجود ہی شاید ایسی آمدنی پر پلا بڑا ہو، مگر میرے اپنے مستقبل کے خواب ہیں۔ یار 12 برس یونیورسٹی سے باہر پڑھتا رہا، اب 1.5 سال بعد جامعہ میں گزار چکا ہوں، اتنی ہی مدت اور باقی رہ گئی ہے۔ اس کے بعد شاید میں تمہاری طرح شان و شوکت سے تو نہ رہ سکوں، لیکن عزت کی روزی کمانے کے قابل ضرور ہو جاؤں گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔